बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। प्यारा मुल्क पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। वो तरक्की का सफ़र जो हमसे छूट गया था, या तरक्की की वो ट्रेन जो थोड़ा पीछे रह गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने ट्रैक पे आती हुई नज़र आ रही है और इंशाल्लाह तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यकीनन इसमें हमारी गवर्नमेंट, जो रिसेंटली गवर्नमेंट है, उसका बहुत बड़ा किरदार है। जो जिस तरह की गवर्नमेंट काम कर रही है, जो इनिशिएटिव ले रही है, जो पॉलिसीज़ बना रही है, उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। और आने वाले साल में इंशाल्लाह, जो आने वाले साल हैं और उसके बाद जो आने वाले साल हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा और उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जो मुकाम हमसे पीछे छूट गया था। इसमें मैं यकीनन क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, उनकी टीम को, कि वो बहुत ज़्यादा काम करें। इसके साथ साथ एक इदारा हमने, आपने देखा है कुछ अरसे पहले SIFC के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसको मोहतरम आर्मी चीफ हमारे उसको लीड करते हैं, उसको हेड करते हैं। उसके भी बड़े ज़बरदस्त समरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। जो SIFC था, उसके दो ऑब्जेक्टिव थे, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इकनॉमिकल रिवाइवल। दोनों के असरात आने शुरू हो गए हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी तादाद में फ़ॉरेन से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ इकनॉमिकल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। यकीनन एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तेज़ी से आ रही है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक की मैं बात करूं, चाइना से बहुत बड़ा डेलीगेशन आया, चाइना के इन्वेस्टर्स आए। उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर से, हमारे वज़ीर आला साहब से मुलाकात की और अपनी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट का यकीन दिलाया। ये बड़ी खुशाइन बात है जब चाइना जैसा एक बहुत बड़ा मुल्क जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना आता है या आना चाहता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे ममालिक भी चाहते हैं कि वो जाएं, बहुत सारे इदारे चाहते हैं वो भी जाएं और वो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करें, कारोबार करें। यकीनन उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़मानत हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। जब वो लोग आते हैं तो साथ साथ हमारे मुल्क में जो हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलता है, बिज़नेस का पहिया चलता है, कारोबार का पहिया चलता है और पूरा मुल्क आगे की तरफ बढ़ता है। ये बड़ी खुशाइन बात है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाले सालों में पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कैसा होगा। यकीनन बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं इसके लिए अपने पैनलिस्ट जो आज हमने बुलाए उनसे पूछूंगा कि अभी भी हमारे कौन कौन से वेन्यूज़ हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने हासिल करने हैं। आज जो हमने पैनलिस्ट बुलाए हैं, इकनॉमिक्स के ऊपर बात करते हैं, पहले भी आ चुके हैं, एनालिस्ट हैं, ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू करते हैं, जनाब अतीकुर रहमान साहब। अतीक भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अतीक भाई? ठीक हैं? इसके अलावा जब मैं बिज़नेस की बात करता हूँ, बिजनेसमैन की बात करता हूँ, मैंने कहा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंटरनेशनल बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, तो हमारे लोकल बिजनेसमैन वो क्या सोच रहे हैं? जो हमारे हमारे मुकामी बिजनेसमैन हैं वो भी यकीनन चाह रहे हों कि उनका सरमाए महफूज हो, वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। उन सब की नुमाइंदगी करने के लिए एक आज हमने बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, बिजनेसमैन एसोसिएशन के सदर हैं, एक इदारा है इंटरनेशनल बिजनेस फोरम, उसके चेयरमैन है अली अर्श हमारे दरमियान मौजूद। अली अर्श भाई कैसे हैं आप? जी बहुत वेलकम टू शुक्रिया। माय शो। थैंक यू सर। अतीक भाई, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी साइंस आ रही हैं। पाकिस्तान जो तरक्की का सफ़र थोड़ा सा छूट गया था, हम उस ट्रैक पर आ गए हैं, जाते हुए नज़र आ रहे हैं, पटरी पर चढ़ गए। इंशाल्लाह देर अब सवेर लेकिन हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। इसमें हुकूमती पॉलिसियों का बड़ा अमल दखल है। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही आपने फरमाया और इस तरह ही हो रहा है जिस तरह के आप कह रहे थे अभी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट, इसकी बात से आपने प्रोग्राम शुरू किया। बड़ा हर दिल अजीज सब्जेक्ट है ये। देखिए, चाइना बहुत एग्रेसिवली हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स में दोबारा से आ गया है, सीपेक के अलावा। अगर आप थोड़ा सा पिछले दिनों की एक्टिविटीज़ पे जाएं तो आप देखें कि चाइनीज़ डेलीगेशन एक के ऊपर एक आए, प्रेसिडेंट से भी मिले, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, चीफ मिनिस्टर से भी मिले। दे हैव शोन अ ग्रेट इंटरेस्ट इन कराची, मैन्युफैक्चरिंग पे, रोड पे, ट्रांसपोर्ट पे और इकोनॉमिक जोन्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे, एनर्जी पे। और देखिए, चाइना हमेशा हमें, उसने हमारे चैलेंजिंग टाइमिंग्स पे, हमारे डिप्लोमेटिक सपोर्ट में कभी हमसे पीछे नहीं रहा। और कभी भी हमको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हमें अवेलेबल रहा। तो इतना ग्रेट दोस्त हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहा है और इनके इतने लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए, तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है। दाविद जी, इकनॉमिक जोन, मैं हमेशा इकनॉमिक जोन की बात करता हूँ आपके प्रोग्राम में भी। तो इकोनॉमिक जोन्स को दोबारा से एक्टिवेट करना है।
جب تک اکنامک زون سامنے نہیں آئیں گے، جن کو سیٹلائٹ زونز کہتے ہیں ہم اپنی اکنامی کی زبان میں، یہ زونز جب تک ترقی نہیں کریں گے، جب تک آگے نہیں آئیں گے، انہی سے تعلق ہے انڈسٹریل زونز کا بھی. تو اکنامک زونز میں جو بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں وہ تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چائنیز بھی بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ اپنے پروجیکٹس کو، جس کو ہم نے بازی میں کہا کہ آپ ری لوکیٹ کریں اپنے پروجیکٹس کو، بیکاز کاسٹ آف لیبر از ویری ایکسپینسو ان یور کنٹری. ہم نے چائنا کو بتایا، اور ہمارے یہاں ہم نے بتایا کہ ہمارے یہاں لیبر بھی بہت اچھی ہے اور ٹیلنٹڈ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی تھوڑا کم ہے کمپیریٹیولی ان کے ساتھ. تو وہ ریلوکیشن پہ بھی سوچ رہے ہیں. ایک بات جو سب سے اچھی میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ ایک میڈیکل سٹی کی پلان کر رہے ہیں، میڈیکل کا ایک پروجیکٹ پلان کر رہے ہیں جس میں فارما اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے ایفیلیٹڈ ادارے ہیں ان کا ایک کیو بن سکے گا اور سب ایک جگہ کام کر سکیں گے. تو اس کی انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری خبریں ہیں. ساتھ ساتھ اب چائنا کی جب بات کر رہے تھے تو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کا بھی ڈیلیگیشن آیا، سویڈن کا بھی ڈیلیگیشن آیا، اور افریقن کنٹریز سے بھی ڈیلیگیشن آئے. ہماری ریلیشن ایتھوپیا سے بہت مضبوط ہو رہی ہے، ہم ان کے ساتھ بڑا کچھ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے ڈیلیگیشنز آتے رہتے ہیں، ہمارے ڈیلیگیشن بھی جاتے رہتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو ایک بات ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں اس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو الیکٹرکسٹی کا پرابلم ہے وہ کرگستان اس بات پر تیار ہے. کاسا 1000 آپ نے نام سنا ایک ہمارا، تو وہ تاجکستان کے ساتھ مل کر وہ اس بات پہ تیار ہو گئے ہیں کہ وہ ہم، اور انہوں نے پلان بھی کر لیا اور اس کو بنا بھی لیا کافی حد تک، کہ جو ان کے پاس وافر الیکٹرکسٹی ہے تو اس کی ایکسپورٹ کے لیے تھرو تاجکستان، افغانستان اینڈ پاکستان وہ اس پر کام بھی ہو رہا ہے. تو ہمارے الیکٹرسٹی کا ایشو بھی تھوڑا سا حل ہونے والا ہے وہاں سے بھی. اس کے علاوہ کرگستان نے ہمارے یہاں، ہم لوگ لیڈرز ہیں کاٹن میں، لیکن ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ ٹارگیٹس میٹ نہیں کر پا رہے. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس بار بھی ہمارا 21% کے قریب کاٹن کی کراپ کم ہوئی ہے. تو ہمیں کاٹن کی شارٹ فال ہے. ہمیں کوئی لگ بھگ 3 ملین بیلز چاہیے اپنی شارٹ فال کو پورا کرنے کے. $1.9 بلین کے قریب ہمیں ایکسپینڈ کرنا ہے. تو کرگستان ہمیں وہ کاٹن کی فراہمی کے لیے بھی تیار ہوا ہے. تو اس طرح بے انتہا میں پروگرام میں بولتا چلا جاؤں گا، بے انتہا مثالیں ہیں، بے انتہا کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں فوڈ پہ بڑا کام ہو رہا ہے، بائی پروڈکٹس پہ کام سر ہو اس رہا ہے، میں سر اس میں ایگریکلچر میں میں. نے کہا تھا کہ گورنمنٹ پالیسیز کا بڑا تو مداخلت ہے، الحمدللہ آپ یہی کی وجہ بات ہے. سے اگری کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ایک بات کہہ کے اور آگے بڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ان کو بھی بات کرنا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ ابھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جب بات کر رہے ہیں تو آپ کو ایک چیز اور بھی نظر آنا چاہیے کہ اسٹاک میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں صرف لوکل انویسٹر نہیں ہے، اس میں پورٹ فولیو انٹرنیشنل انویسٹرز بھی موجود ہے، اور وہ اپنی جگہ ایگزسٹنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ صرف کارپوریٹ یا انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، نہیں، یہ فارن ڈائریکٹ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ لوکل انویسٹمنٹس بھی ہیں. اس طرح ایک بہت بڑا ہسٹوریکل ریکارڈ قائم ہو رہا ہے ہمارا اسٹاک سے. اور آخری بات کہ اسٹاک ایکسچینج ایک ریفلیکشن ہے اکنامی کی ڈیولپمنٹ کا، اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. بے شک اسمال کمپوننٹ ہے لیکن ایک ریفلیکشن ہے کہ کچھ اچھا ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی بات ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہے. تو آپ کی بات کو میں انڈوز کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کچھ نہیں، بہت کچھ ٹھیک ہوتا نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ریفلیکشن اس بات کی غمازی کرتی ہے، اس بات کی انڈیکیشن دے رہی ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی کی طرف اور اس کی گروتھ کی طرف بے شک ہم سلو ہیں لیکن جا رہے ہیں اس طرف. انشاءاللہ اسپیڈ سے بھی جائیں گے، وہ وقت آئے گا. علی ارش بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہوتی ہے اکنامیکل اسٹیبلٹی کے لیے، اور اس وقت جو الحمدللہ حکومت ہے پولیٹیکلی اسٹیبلائز ہے، ان کی پالیسیز کا بڑا عمل دخل ہے. جو کچھ بھی عتیق بھائی نے فرمایا، کیا کہیں گے سر آپ؟ جی بہت شکریہ راجہ صاحب. بڑا اچھا عتیق بھائی نے بھی اور آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں. لیکن بات یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے اس کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے اور پولیٹیکل گروتھ سے اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے. تو اگر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ صحیح سمت میں ہو تو اس کا امپیکٹ یقیناً اکنامک گروتھ پہ بھی آتا ہے. تو سب کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کس طریقے کی چل رہی ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور اس میں بہتری لانی چاہیے، مزید بہتری لانی چاہیے. اور جو ملک میں ٹرموائل کی فضا قائم ہو جاتی ہے بیچ بیچ میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، اس کو جو ہے دور کرنے کی اور بردباری سے
समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात आई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, वो यकीनन जो है अभी रिसेंटली जो है, जब से ये आपने जैसे बताया कि हमारे आर्मी चीफ ने इंडक्ट हुए हैं और उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, वो भी, और गवर्नमेंट की भी पॉलिसी जो है, क्योंकि जब भी ये गवर्नमेंट आती है तो इकॉनमी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो इंडिकेटर्स तो यही दिखा रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हमारा 4% से जो है कम जीडीपी है। ठीक है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर वो गवर्नमेंट जो है और जो इस्टेब्लिशमेंट है अगर सर वो, थोड़ा टाइम लगेगा ना, अभी सर मतलब टाइम तो हम 3 साल, ट्रैक पे तो आ गए। हाँ ट्रैक पे आ गए हाँ। हैं। बात यह है कि 3 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। इसमें यह है कि अब हमें फास्ट मूविंग करनी पड़ेगी, फास्ट ट्रैक पे जाना है, हम ये कह फास्ट सकते ट्रैक हैं। पे जाना चाहिए हमें। ओके। और काफ़ी अरसा हमने ज़ाया कर दिया है, और इसमें जो है सबको मिल के अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसमें बिज़नेस कम्युनिटी को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूशंस को भी अपना। बात यह है कि जब तक आप एक होके किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। अच्छा, दूसरी जो अहम बात मैं ये करना चाहता हूँ कि देखें, हमारे माहौल नहीं बना हुआ इस वक्त जो है। वो पहले किसी भी चीज़ का माहौल बनता है और उसके बाद जो है चीज़ें फ्लरिश करती हैं। तो सबसे पहले तो जहन साजी की ज़रूरत है, और उसके बाद जहन साजी के बाद एक माहौल, एक जब कारोबारी एक माहौल बनता है तो उसमें सारे लोग फ्लरिश करते हैं। उसमें पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो बिजनेसमैन, जो छोटा बिजनेसमैन है, उसको फ़ायदा हो। देखें, अभी तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें यूटिलिटीज़ में कोई कमी नहीं आई है। हाँ, ये अच्छा है कि जो बड़े काम करने वाले लोग हैं, जो फैसिलिटीज़ लेते हैं, उनके कायबोर में कमी आ गई है। और जैसे कि आर्मी चीफ ने कहा कि मैं इसको सिंगल डिजिट तक लेके आऊँगा, तो 21-22 तक चला गया था, अब ये तकरीबन 14-15 के रेंज में आ गया है, तो ये अच्छी साइन है। इसके अलावा जो है डॉलर आपका स्टेबल है। अगर ये इन्वेस्टमेंट आती है, एक्सपोर्ट बढ़ती है, जो कि नहीं बढ़ी अभी तक, आपको मैं बताऊं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, जो भी अब तक की फिगर्स आई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो रही हैं, और कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो गवर्नमेंट को फ़ौरी तौर पे देनी चाहिए, और जो है पॉलिसीज़ को थोड़ा और जो है सॉफ्टन करके एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा आना चाहिए, ताकि फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है मुल्क में ज़्यादा है। दूसरी बात, जो अहम पॉइंट है जो सब मिस कर रहे हैं, वो है कि दुनिया भर में जो इस वक्त जो रेवोल्यूशन आया हुआ है वो आईटी से आया हुआ है। ठीक है जी, आईटी से आया हुआ है, और हमारे मुल्क में जो है वो अब तक इंटरनेट का जो है मसला वो हल नहीं हुआ है। ठीक है ना, जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो बहुत परेशानी में। आईटी सेक्टर जो है वो अगर उसको सही तरीके से प्रमोट किया जाए तो ये हमारे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ये तो ये 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 सब ये चीज़ें, ज़बरदस्त अतीक भाई, मैं इनकी अली भाई ने जो दो बातें इसमें कहीं, एक तो जो इंटरनेट वाली जो बात की, यकीनन उसमें आईटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस वक्त थोड़ी सी परेशानी का शिकार हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की इन्होंने बात कही, आपने भी वो बात पहले कही थी कि अभी तक उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरर है, हम वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वो टारगेट क्लाइंट जो हमारा टारगेट मार्केट है, हम उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। देखिए इसका बहुत अली अर्श भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, और अगर आप इजाज़त दें तो उनके कुछ पॉइंट्स को मैं जी जी, आगे बढ़ा प्लीज़ लूँ प्लीज़। और रिपीटेशन ना करूँ कि फिर वक्त ज़ाया होता है। अभी आप इंटरनेट की बात कर रहे थे, और अभी आप बात कर रहे थे कि किस तरह से इसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए। देखिए हमारे जो दो किस्म के एक्सपोर्ट्स होती हैं, एक आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स की, उस पर भी मैं बात करूँगा अभी, और एक आप करते हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। बहुत ज़रूरी है इस बात का कि ये तमाम जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे पास, जिनका जिक्र किया भाई ने, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं जितने जल्दी अच्छा है, वरना हमारी एक सर्विसेज इंडस्ट्री जिसको हम एक्सपोर्ट करने में अपने ट्रैक पे चल पड़े थे, उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हिंड्रेंसेस आ रहे हैं। बेशक हमने 4.2 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर दी अपनी सर्विसेज आईटी की, लेकिन हमारा टारगेट तो कोई 10 बिलियन डॉलर्स पे जाने का था, वो हम अचीव नहीं कर सके, और वो कर भी नहीं सकेंगे अभी जो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, एंड दे आर वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स। इसको गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको देखना यह है कि देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैं आपको एक मिसाल देकर बताऊंगा कि 1990 में वियतनाम की एक्सपोर्ट थी 15 बिलियन डॉलर,
اور پاکستان کی ایکسپورٹ تھی $15 بلین. آج ویتنام کی ایکسپورٹ $600 بلین ہے اور میری مشکل سے $35 بلین ہے. تو آپ دیکھیں ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جہاں ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں. میں ایک مثال اور دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دل و جان کا دوست ہے ترکیہ. اب ترکیہ کے ساتھ سارا پیار محبت ہے اور سب کچھ ہے اور وہ ہمارے پہ جان دیتے ہیں, ہم بھی ان پہ جان دیتے ہیں, لیکن ہم ٹریڈ میں ان کے ساتھ کمال نہیں کر سکے, ہم کچھ بھی ٹریڈ نہیں بڑھا سکے. آپ دیکھیں ہم نے $1.3 بلین کا ٹریڈ کیا پورے ساتھ. یہ کوئی فیگر ہے؟ اور 350 ملین کا صرف ایکسپورٹ کیا ہے. یہ کوئی فیگر ہے؟ ہمیں ان کے ساتھ کم سے کم $5 بلین کا اپنا ٹریڈ لانا ہے. اس کے لیے بڑوں میں بھی بات ہوئی ہے, طے بھی ہوا ہے کہ اس کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ٹریڈ کو بڑھائیں, اور ٹریڈ بڑھ اسی طرح سکتا ہے کہ جب ہم اپنی ایکسپورٹ آف سروسز کو دیکھیں کہ ان کو بڑھانا ہے کیسے, دوسرا ہم دیکھیں ایکسپورٹ آف گڈس کو ہم دیکھیں کیسے بڑھانا ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میڈ ان پاکستان کو ہمیں پینیٹریٹ کرنا ہے. اب میڈ ان پاکستان کے ساتھ ساتھ آج کل ہم میری ٹائم کی بھی بات کر رہے ہیں, جس میں ہمارا فشز, سی فوڈ اور وہ سارا کچھ جو ہمارے سمندر نے ہم کو دیا ہے, اور ہمارے ریسورسز ہیں بے پناہ ہے. $100 بلین کی اکانومی ہے جس کو ہم نے ہائڈ کیا ہوا میری ٹائم, اور وہ سامنے ہمیں لانا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کر سکتے ہیں. تو ہمیں پروڈیوس آف پاکستان کو بھی ایکسپورٹ کرنے کی بات کرنی چاہیے. میں زور سے کہتا ہوں کہ ہمیں صرف میڈ ان پاکستان کو دنیا کے تمام خطوں میں پینیٹریٹ نہیں کرنا ہے, آگے نہیں بڑھانا ہے, بلکہ نان ٹریڈنگ اسٹیٹس جن کے ساتھ ہم نے کوئی بات ہی نہیں کری آج تک, ان کے ساتھ کریں. اس کی اگزامپل بھی آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے فار ایسٹرن ایشیا, انڈونیشیا اور اس کے ساتھ ملے ہوئے دوسرے جتنے ممالک ہیں, ان کے نام لے تو ایک لمبی لسٹ ہے, سب پاکستان کے بہت دل و جان کے دوست ہیں. پاکستان ان سے بلینز کی امپورٹ کر رہا ہے, لیکن ایکسپورٹ ملینز میں بھی نہیں کر رہا. ان کے ساتھ کہنا ہے, ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ کچھ اس طرح کا راستہ ہمارے لیے بنا کے دے کہ ہماری گڈس بھی ان کے جائیں. اب الحمدللہ فوڈ پروڈکٹس میں ہم نے کمال کرنا شروع کر دیا ہے, اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ چائنا کی مارکیٹس میں اور اس ایگزیبیشنس میں ہم اپنی فوڈ پروڈکٹس کو بہت اچھے سے انٹروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور بڑے بڑے آرڈرز ہمارے جو ہے نا, ابھی ہماری پچھلے دنوں بڑی قابل تحسین ایگزیبیشن ہوئی تھی فوڈ پہ, بائی پروڈکٹس پہ, ایگریکلچر بائی پروڈکٹس کہتے ہیں اس کو دوسری زبان میں, اس میں بھی ہمیں بڑے کامیابی ہوئی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم انڈونیشیا کو اپنا چاول, اپنے کینو اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دینے میں کچھ تھوڑے بہت کامیاب ہو گئے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, ٹھیک ہے. اور ایکسپورٹس کو جب تک نہیں بڑھائیں گے تو ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ economies of the world are being driven by their trade. اوکے, آپ کا ٹریڈ جتنا اچھا ہوگا آپ کی اکانومی اتنی اچھی ڈریون ہوگی. ٹھیک ہے. اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے, ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ایف ڈی آئی کے حوالے سے ہمارے مہمانوں نے بڑی ڈیٹیلز میں ہمیں چیزیں بتائی. عتیق بھائی نے, عتیق رحمان صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں چیزیں سمجھائیں. علی ارش بھائی نے بھی بتایا کہ بہت سارے وینیوز ہیں جن پہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ہے, لیکن میں نے بھی کہا, عتیق بھائی نے بھی کہا کچھ ٹائم ضرور لگے گا, لیکن الحمدللہ ہم ایک پٹری پر تو آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمیں اسپیڈ میں جانے کی ضرورت ہے. علی ارش بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اس میں گورنمنٹ پالیسیز جو ہوتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پالیسی چینج کر دیتی ہے, پھر کوئی دوسری گورنمنٹ آتی ہے, آپ لوگ بزنس ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پالیسی چینج ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے جیسے اور ملکوں میں ہوتا ہے 10 سالہ 20 سالہ 30 سالہ, کہ گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی آئے لیکن پالیسی شوڈ بی چینج, کوئی اس کو چینج نہ کر سکے؟ سر ہماری جو ہے بدقسمتی یہ سمجھ لیں کہ ہم آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی جو ہے ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ماحول بنانے کے لیے سب کو بٹھانے کی ضرورت ہے, لیکن بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ انصاف کی بھی ضرورت ہے. اچھا, اب ظاہر بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو حل نکالنا پڑے گا. جب اس کا حل نکلے گا اس کے بعد یہ لوگ بیٹھیں گے اور ایک لانگ ٹرم جو ہے پالیسی پہ, چاہے کسی کی حکومت ہو, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا بزنس کمیونٹی کا اور ٹریڈ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. دیکھیں اکانومی کو کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو جو ہے پریویس گورنمنٹ کی جو بھی پالیسیز تھیں اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے, جو اچھی پالیسیز ہیں. اور یہ چارٹر آف اکانومی, میں پچھلی دفعہ بھی آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور میں نے اس وقت بھی بات کی تھی, آج سے 2-3 سال پہلے بھی, کہ چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ کم از کم بھی جو ہے وہ 10-15 سال کا ہونا چاہیے, تاکہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے جو بھی کاروبار ہم لگاتے ہیں اس میں 3-4 سال تو سمجھ لیں ہمیں پاؤں جمانے میں لگتے ہیں.
جو بھی شخص کوئی کاروبار لگاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پاس اتنی ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ بیس ہے اور یقین جانے اتنے ادارے ہیں کہ ایک کو پتہ چلتا ہے تو دوسرا کیسے آ جاتا ہے, تیسرا کیسے آ جاتا ہے. یہ آپس میں ایسے زبردست انٹر لنک ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا تو بھی پہنچ مطلب اچھا. اتنے سارے ادارے, اور یہ ایک کے بعد ایک ساتھ کیوں نہیں آ رہی ہے, اوکے. یہ ایک کے بعد ایک کیوں آتے ہیں, جیسے جیسے جو فارغ ہوتے جاتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے. اچھا. تو بے انتہا مشکلات ہوتی ہیں ہمیں. Exactly. اس لیے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ فیکٹریز ہیں ان کو تو خاص خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ دودھ دینے والی گائیں جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے. تو جو بھی کماؤ پوت ہوتا ہے یہ اس کو تو بڑا خیال رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو, اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری بالکل بھی متاثر نہ ہو, اور ان سے ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لانگ ٹرم ایک پالیسی ہونی چاہیے, اور لیکن جب ہی ہوگی جب یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ کے ایک چارٹر آف اکانومی پہ دستخط کریں گی, اور جو لوگ ان کو لے کے آتے ہیں وہ ان سے سائن کرائیں گے. تو ایک ایسی تھنک ٹینک کا بھی بنانے کا میں سوچ رہا تھا کہ میں جب بھی ان سے ملوں تو اگر میری کوئی وہاں تک پہنچ ہو جائے تو میں ان سے کہوں کہ ایک جیسے دنیا بھر میں بڑے کنٹریز جیسے چائنا کا تھنک ٹینک بالکل الگ ہے, اوکے. اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہے, وہ اگلی 10 15 20 سال 50 سال کی پالیسی بناتا ہے. دیٹس اے گڈ آئیڈیا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے انڈیا, کیوں انڈیا آگے چلا گیا؟ ایگزیکٹلی. آئی ٹی ہب تو پاکستان میں بن رہا تھا, حیدرآباد میں. یہ حیدرآباد سے پھر یہ بنگلور کیسے شفٹ ہو گیا؟ ہماری نااہلی ہی ہے, امریکہ تو یہاں بنا رہا تھا آئی ٹی ہب, تو اب ہمارے پاس تو نہیں ہے, اور ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سا ایسا سٹی ہے جس کو ہم آئی ٹی ہب کا نام دیں. یہ آپس میں اختلافات چل رہے ہیں. اب ایک نہیں تو 2 شہر کر لو, 3 شہر کر لو, ان کے آئی ٹی ہیڈز بنا لو, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. لیکن دیکھیں اتنی بڑی مارکیٹ آئی ٹی کی, جیسے انڈیا نے جس کو سب کو پیچھے چھوڑ دیا, تمام بڑے اداروں کے جو سی ای اوز ہیں وہ انڈینز ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہماری ہونی تھی, لیکن ہمارے اپنے اختلافات اپنی آپس میں دست و گریبان ہو گئے, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے, تھوڑا سا بردباری اور سمجھداری اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے چیزوں کو بیٹھنا چاہیے, اور اس میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے جو کہ سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں, جو کہ جن کی کوئی اہمیت ہے, جن کی بات کی کوئی اہمیت ہے, ان کو بیٹھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بڑے مزے کی بات بتاؤں, شاید آ کے موقع نہ ملے. میری مسلسل ڈپلومیٹ سے بات چیت چل رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سیریس نہیں ہیں کاروبار کو انٹرنیشنل لیول پہ اپنا لے جانے کے لیے, بزنس کمیونٹی بھی اور گورنمنٹ بھی. اوکے. کیونکہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں بلاتے ہیں, ہم سے کوئی ٹریڈ کی کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں, پروٹوکول دیتے ہیں, ساری چیزیں اچھی ہیں, سب اچھی ہیں, لیکن ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہمارے کمرشل اتاشی کو کون بلاتا ہے؟ ہم سے کتنی دفعہ ڈیٹا مانگا گیا اور ہم نے کتنی دفعہ ڈیٹا شیئر کیا گیا, کوئی بھی نہیں دیتا سر, کوئی بھی نہیں دیتا. 12 کمپنیز کل انڈونیشینس لے کے آئے ہوئے تھے, انہوں نے اپنا اسٹال لگایا ہوا تھا. وہ ایک اس کا جو کمرشل اتاشی اور جو سی جی تھا, ایکٹنگ سی جی, وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا, وہ سب کے نام جانتا تھا, اور وہ ایک سے خود انٹروڈیوس کرا رہا تھا. مطلب آپ یہ دیکھیں وہ کس نوعیت کے کام کر رہے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں. اور اگر پتہ چل جائے خدا نخواستہ تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ آگے تک کیسے آ گیا, اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو سر دیکھیں یہ اب جب تک ماحول نہیں بنے, ہمیں یونائٹیڈ ہونے کی سر ضرورت ہے. یونائٹڈ سے زیادہ ہمیں ایک ذہن سازی کی ضرورت ہے. میں یقین جانیں, میں تو اب اس ایک نتیجے پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. میں تو اب اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ان لوگوں کی ذہن سازی, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اگر کوئی کما رہا ہے اس کو کمانے دو, کیونکہ اس سے عام عوام کو فائدہ ہوگا. وہ انڈسٹری لگائے گا, وہ چھوٹے یونٹس لگائے گا, وہ کاٹیج انڈسٹری لگائے گا, اس سے روزگار بڑھے گا. آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہو. ٹھیک ہے عتیق بھائی, میں آپ سے ایک سوال, ابھی علی ارش بھائی نے ایک بات کی کہ مارک اپ کم ہو رہا ہے تو اس سے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کو تو ضرور فائدہ ہو رہا ہے, لیکن میں بات کروں ایس ایم ای کے حوالے سے. آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی. ایس ایم ای بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں کسی بھی اکانومی میں, تو ان کی جو تکلیفات ہیں, جو مشکلات ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو کس طرح کی پالیسیز بنانی چاہیے کہ ایس ایم ای آگے بڑھے گی, ڈیفینیٹلی بڑے بزنس بھی آگے بڑھیں گے. دیکھیے دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف بوروئنگ, ایکسیس ٹو فائنینس جیسے آپ کہتے ہیں, کاسٹ آف کریڈٹ جیسے آپ کہتے ہیں.
ایس ایم ایز اس کا سب سے بڑا شکار ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرر انڈسٹریلسٹ ٹائکونس ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو ایس ایم ایز کو پڑتا ہے. تو ایس ایم ایز ہمیشہ بیک بون ہوتا ہے ایک کنٹری کا. ہمارا جو جی ڈی پی پہ کنٹریبیوشن ہے ایس ایم ایز کا وہ 40% ہے وچ از ویری لارج. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا 82% کا کمپوننٹ ہے ایس ایم ایز کا, لیکن سب سے زیادہ سفر ہمارے ملک میں ایس ایم ای کر رہے ہوتے ہیں وچ از ویری بیڈ. آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں, چائنا, فار ایسٹ, امریکہ, یو ایس اے, کینیڈا, فار اے میٹر آف ڈسکشن, آپ دیکھیں کہ ایس ایم ایز آر دا پرائرٹیز, ان کو بہت آگے لے کے جا. تو ان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو کاسٹ آف انرجی اور اس کے ٹیرف بہت زیادہ ہے, اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے ایس ایم ای. اور اس کو, اور ساتھ ہی انٹرسٹ ریٹ جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا اس کے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ انٹرسٹ ریٹ تو آہستہ آہستہ لوور ڈاؤن کر رہے ہیں, لیکن آپ ساتھ میں انرجی کے ٹیرف کو بھی آپ کو لوور ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ایس ایم ایز کی سروائیول ہو. ایس ایم ایز پچھلے دنوں بہت پرابلم میں آ گئے ہیں اور بالکل کرش ہو گئے, اور انڈسٹریز بھی ختم ہو گئی ہیں, اور جو بھی ایس ایم ایز کے جو کاروبار ہیں چھوٹے بڑے وہ بھی بڑے ناک ڈاؤن ہوئے. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پر اگر جتنی زیادہ بات کی جائے تو وہ کم ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آئی تھنک میں پرپوز کروں گا کہ 2025 میں گورنمنٹ کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے ایس ایم ایز کی طرف. اور ایسا نہیں ہے, گورنمنٹ نے تھوڑا بہت دھیان دیا ہے اور لونز فلوٹ کیے پچھلے دنوں آن گارنٹیز وداؤٹ کولیٹرل. یہ اتنا بڑا کام تھا, لیکن اس کو اگر کنٹینیو رکھیں اور بینکس ایلوکیٹ کریں خاص اس چیز کے لیے فنڈس, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایس ایم ایز کی سروائیول دوبارہ سے ممکن ہو سکتی ہے. سر آپ نے کہا کہ 40% ان کا شیئر ہے ہماری اکنامیکل گروتھ میں, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن بات وہیں آئی تھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. تو ظاہر سے آپ نے ایک سجیشن بھی کی تھی, جو الیکٹرک ٹیرف ہے, گیس ٹیرف ہے, اس کو کم کیا جائے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جائے, اور ہماری ایس ایم ایز جو پچھلے 2-3-4 سالوں میں بڑی مشکلات کا شکار ہوئیں, اور وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں اور آگے بڑھ سکیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے زبردست گفتگو ہوئی ہمارے مہمانوں کے ساتھ لانگ ٹرم پالیسیز کے بارے میں. ہمارے مہمانوں نے بتایا کہ جو کہ پینلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, جو اس چیز کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, کسی کی بھی آئے, کہ کوئی بھی گورنمنٹ کرے, لیکن پالیسیز شوڈ بی چینج. پالیسیز چینج نہیں ہونی چاہیے. اور جس طرح کے بہت سارے ملکوں کی مثالیں ہمارے مہمانوں نے دیں کہ وہاں پہ پالیسیز چینج نہیں ہوتی, 10 سالہ 20 سالہ 30 سالہ پالیسیز بناتے ہیں, جس کے بعد ہی وہ ملک کی اکانومی وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ بدقسمتی سے کہ گورنمنٹ آتی ہے اور پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز کو چینج کر دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور سب کو مل کے ایک چارٹر آف اکانومی کے اس بات کو طے کرنا چاہیے کہ چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, جو پالیسی ایک بار بن جائے وہ 10 سال یا 20 سال تک چینج نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے مہمانوں نے بات کی ڈیٹیل میں لارج بزنسز کے حوالے سے, ایس ایم ایز کے حوالے سے, کہ ایس ایم ایز کی بھی بہت ساری مشکلات ہیں, ان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. 2024 الحمدللہ بہت اچھا گزرا, اور آنے والا سال 2025 جس کی طرف ہم جا رہے ہیں, اپنے مہمانوں سے ہم بات کریں گے کون کون سے وینیوز ہیں, یہ کون کون سے ٹارگیٹ ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں. اور 2025 الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہم وہ ٹارگیٹ اور وہ وینیوز حاصل کر سکیں گے. تو میں چاہوں گا اپنے مہمانوں سے پوچھنا, عتیق بھائی 2025 الحمدللہ آنے والا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں 2025 میں؟ اور آج کی میں بات کروں انشاءاللہ اگلے سمر میں ہم پھر ایک پروگرام کریں گے, پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ایکسپورٹس آف گڈس اینڈ ایکسپورٹس آف سروسز دونوں بڑھانی ہے. یہ ہم آلریڈی بات کر چکے. 2025 میں بھی یہی فوکس کر کے چلیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے قرضوں کو کم کرنا ہے, قرضے نہیں بڑھانے. ہمارا ڈیٹ پائل اپ ہو کے بہت زیادہ ہو چکا ہے, ایکسٹرنل لے لیں چاہے ڈومیسٹک لے لیں, وہ ٹریلینس میں ہے, تو اس کو بھی ہمیں تھوڑا کرنا پڑے. اس کے علاوہ جو سب سے تکلیف دہ بات یہ وہ یہ ہے کہ ہمارا کنٹینیوسلی فسکل ڈیفیسٹ چل رہا ہے. وہ فسکل ڈیفیسٹ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتی, تو اس کو لون لینا پڑتا ہے, اس کو کسی طرح کم کرنا پڑے گا, اور سادگی اپنائیں گے تو وہ خود بخود کم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ, اس پہ میں کافی تفصیلی بات کر چکا ہوں, اس کو بھی ہمیں کم کرنا ہے, اپنے نئے ایونیوز تلاش کرنے, ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. اور اس کے علاوہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا لوور ڈاؤن کرنا ہے. اور انرجی ٹیرف کی بات کی ہے, وہ تو بہت ضروری ہے کہ اس کے ٹیرفس کو ریڈیوس کرنا ہے. اب انٹرسٹ ریٹ کی بات پہ اگر آتے ہیں آپ, تو آہستہ آہستہ گریجولی تھرولی انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے,
اور اس کو آہستہ آہستہ کم ہونا چاہیے. یہ جو ہم بھڑکیاں مار رہے ہیں نا 400 اور 500 بیسک پوائنٹ اس کو کم کر دو, تو ایسا نہیں ہوتا, کہیں نہیں ہوتا, کوئی سینٹرل بینک ایسا نہیں کرتا ہے. گریجولی یہ کم ہوگا. 200 آہستہ آہستہ بڑھے, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ویلیو ایڈڈ کلائنٹس جو ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے ہائی کاسٹ کلائنٹس ہوتے ہیں, یہ ہائی کوالٹی کلائنٹس ہوتے ہیں. میں اس کی مثال اس طرح سے دیکھ کر آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے جو ایکسپورٹر ہوتا ہے نا, وہ را مٹیریل ہمیشہ کریڈٹ پہ لیتا ہے, ادھار پہ لیتا ہے, بینک سے پیسہ لے کر لیتا ہے را مٹیریل اپنا. جب اس کا پیسہ آتا ہے تو وہ اس کو واپس کر دیتا ہے. اسی طرح فارماسیوٹیکل کمپنی, وہ اپنی فارمیسی میں جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے, چاہے ایکسپورٹ کے آرڈر ہوں چاہے لوکل کے, وہ اپنا را مٹیریل بھی کریڈٹ لے کے بینک سے لون لے کر کرتا ہے. تو کاسٹ آف بورنگ جتنی آسان ہوگی اتنا زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگا. اور جہاں تک بات ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی, اس میں ایک ایسمی کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن, بہت آسانی سے دوبارہ وہ واپس آ سکیں گے اپنی پوزیشن جو کھو چکے ہیں آلریڈی. تو میں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2025 میں ہمیں اپنے سارے ڈیفیسٹس کو اوور کم کرنا ہے, اور وی کین ڈو اٹ. ہمارے پاس پوٹینشلز ہیں, اور جب ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کافی حد تک اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. سر ساری چیزیں تو آپ نے بتائیں کہ ایف ڈی آئی بھی ہو رہا ہے, بزنس بھی گرو کر رہا ہے, لیکن بہت اچھی بات کی ایکسپینڈیچرس کو کم کرنا چاہیے, اسپیشلی گورنمنٹ سائز پہ, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بورو کرنا پڑتا ہے, اور گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نیشنلی انٹرنیشنلی ڈیٹس عتیق بھائی نے کہا بڑھ جاتے ہیں. تو سر کیا کہیں گے 2025 میں گورنمنٹ کے لیے, کیا ایڈوائس دیں گے سر؟ سر دعا تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چلتی رہے اور اپنا ٹائم پورا کرے, اور پالیسی اسی طرح چلتی رہے. 2025 میں سب سے جو گورنمنٹ کے لیے چیلنجز ہوں گے وہ پولیٹیکل بھی ہوں گے, اور اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو اس کو چاہیے کہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ لائے, بجائے اس کے کہ قرضوں کی طرف وہ جائے. اور دوسرا یہ کہ جو یوٹیلیٹیز کے معاملات ہیں اور جو ٹیرف کم کرنے کے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے گورنمنٹ کے, ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی زیادہ انہوں نے خرچہ کر دیا ہے, اور یہ جو فائنینشیل جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو یہ فیول کی پرائزز بڑھاتے ہیں, مختلف چیزوں پہ ٹیکسز لگا کے جو عام عوام کے اوپر بڑھاتے ہیں تاکہ یہ اپنا جو ہے گزر بسر کر سکیں. تو اس میں تو مجھے اتنا نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر یہ فوکس کریں بہت سارے نئے سیکٹرز کے اوپر, جس میں جو ہے دیکھیں اب ملیشیا جو ہے اس کی مین جو ہے وہ ٹورزم ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ وہ مختلف بہت ہی کم چیزیں ان کی جو وہ کرتے ہیں, لیکن ان کی اکانومی اسی پہ بیس کرتی ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ پولیٹیکل اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر بہتر بنا کے اگر ٹورزم کی طرف جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی بلین مارکیٹ ڈالر ہے, انڈسٹری بلین ڈالر انڈسٹریز ہے. ہماری جو ایٹماسفیئر ہے اس کو کلین کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے. اس کے علاوہ جو ہے آئی ٹی کے اوپر فوکس کرے, کیونکہ یہ کوئک منی آپ کو دے سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا اگر خود وہ اس قابل نہیں ہیں, اتنے ٹیک سیوی نہیں ہیں, تو ایسے لوگوں کو ہائرنگ کی جائے جو ینگ اور اس کو چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کی پالیسی بنائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں. جتنے بھی یہ ایسوسیشنز ہیں, جس میں نکاٹی ہو گیا, کاٹی ہو گیا, فواٹی ہو گیا, لاٹی ہو گیا, یہ 7 ٹاؤن ایسوسیشن پہ کراچی چیمبر ہے, فیڈریشن ہے, ان کو چاہیے کہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو آرگنائز کرے, اس کو جو ہے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کے ذریعے ریٹنگ اور ریویوز جو ایک چیز ہے اس کو ریٹنگ دے باقاعدہ طور پہ کہ ان کی کیا فائنینشیل جو ہے معاملات کی وجہ سے ان کی ریٹنگ ہو, بجائے اس کے کہ کوئی اور تھرڈ پارٹی کرے. یہ لوگ ان کو کیونکہ سب سے زیادہ معلوم ہوتا ہے, ان کے اپنے جو انٹر بینکس ہیں, سینٹرل بینک ہے اور ایف بی آر, یہ ایک ریٹنگ کا سلسلہ قائم کرے, ڈیٹا ہر سیکٹر وائز کرے, اور یہ جتنے بھی جو ہمارے جو آنے سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے دنیا بھر میں جو کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ بڑھے اور ہماری ایکسپورٹ بڑھے, ان کو یہ دے, ان کو کہ بھائی یہ لوگ ہیں جن کے 5 اسٹار ہیں, 4 اسٹار ہیں, آپ ان سے کام کریں, 3 اسٹار ہیں. تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی میں بہتری لانے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے نا. چیک اینڈ بیلنس بڑھے گا. ریٹنگ جب بڑھتی ہے تو ظاہر بات ہے وہ لوگ جو گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جب بات کرتی ہے تو وہ بہت ہی اوتھینٹک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب دوسری گورنمنٹ دیکھے گی کہ بھائی اس گورنمنٹ نے, پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو ریکمنڈ کیا ہے, تو وہ ان سے چیزیں منگانے میں بھی ہوگا. اور اس طریقے سے جو ہے جو ہمارے جو سی جیز ہیں وہ اچھی طریقے سے کام کر سکتے ہیں. ان کو ایک ایک کاپی دے کے اور باقاعدہ طور پہ ہر ایسوسیشن اپنا ڈیٹا ایک سینٹرلائز کر کے اس کو ایک ڈیجیٹل فارم میں کر کے, اور یہ جو ہے باقاعدہ طور پہ ویب سائٹ کے تھرو اس کو شائع کرنا چاہیے.
تو ایسی بہت ساری چیزیں جو کی جا سکتی ہیں. جی عتیق بھائی پروگرام کے آخر میں کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں ابھی علی ارج بھائی نے ٹورزم کی بات کی اور یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے ریونیو جنریٹ کرنے کا. آپ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نارتھ میں ہمارے پاس اتنا ٹورزم کے مواقع موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بلوچستان کی پوری کوسٹ لائن اور کراچی کی کوسٹ لائن 1001 کلومیٹر، اور آپ دیکھیں یہ دنیا کی بہترین کوسٹ لائن ہے، بہت خوبصورت کوسٹ لائن ہے. اللہ پاک کی اتنے نظارے ہیں، آپ ایک ایک جگہ کو اٹھاتے جائیں دیکھتے جائیں، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس کو ٹورزم پہ ڈیولپ کرنا چاہیے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح ہوگی، سیکیورٹی ہوگی تو یہ جگہوں پہ بھی دھیان دیا جائے گا. اور میری ٹائم ٹورزم جو ہے وہ بیسک فیکٹر ہے پاکستان کی فیوچر اکانومی جنریٹ کرنے کا. جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے بہت سارے سیکٹرز کی بات کی، زبردست بات کی ہمارے دونوں مہمانوں نے کہ ٹورزم کے اوپر گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. بہت بڑی انڈسٹری اور بلین ڈالرز ہم اس سے ارن کر سکتے ہیں. صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے کی ضرورت الحمدللہ وہ بھی بہتر ہو رہی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ پوری دنیا سے ٹورسٹ جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے. اور جیسا کہ عتیق بھائی نے کہا شمالی علاقے ہیں، ہمارے کوسٹل ہائی وے اور بلوچستان کے علاقہ بہت زبردست ہمارے علاقے، قدرتی علاقے، قدرتی نیچرل حسن ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو وہ دن دور نہیں انشاءاللہ. اور جیسے کہ ایک بات اور زبردست کی، ایس ایم ای کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، وزیر خزانہ صاحب سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ سر ایس ایم ایز کے لیے بھی کام کریں. جو چھوٹے کاروبار ہیں، جو چھوٹے اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں، ان کے لیے بھی کوئی انسینٹیو اسکیمز لائیں. بڑے اداروں کے لیے تو آپ لے کر آگے کہ مارک اپ ریٹ آپ نے کم کر دیا، لیکن جو ایس ایم ایز ہیں، جو عتیق بھائی نے کا 40% ان کا رول ہے جو ہماری ٹوٹل اکانومی ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بیچارے بڑی بدحالی کا شکار ہیں اور حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. پروگرام کے آخر میں ایک بات کا ذکر اور کرنا چاہوں گا. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل کرکٹ سیریز پاکستان میں ہونے والی، جس میں ہمارے پڑوسی ملک نے یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے یا پاکستان کو پیسفل کنٹری نہیں ہے. جی نہیں، بالکل ایسا نہیں. یہ صرف ایک منفی پروپیگنڈا ہے. اور کرکٹ لورز کے لیے میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جنوری 2025 میں ایک انٹرنیشنل کرکٹ کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں کینیڈا کی پولیس کرکٹ ٹیم کراچی آ رہی ہے، اور وہ ہماری بہادر فورسز کے ساتھ، ہماری پولیس کے ساتھ فرینڈلی میچز کھیلے گی. یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے. پوری کوشش کی ہمارے پڑوسی ملک نے ایک منفی پروپیگنڈا کرنے کی کہ پاکستان میں کوئی پیس نہیں ہے، پاکستان کو پیسفل کنٹری نہیں ہے. یہ اس کا جواب ہے، اس کا منہ توڑ جواب ہے کہ ایک انٹرنیشنل ٹیم، بلکہ پولیس کی کرکٹ ٹیم کراچی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے یہاں پہ آ کے میچ کھیلے گی. یہ بڑی خوشائن بات ہے پوری قوم کے لیے، بڑی خوشخبر ہے. ہم چاہیں گے پوری قوم کی طرف سے جو کینیڈا کی ٹیم آ رہی اس کو ویلکم کریں. یقیناً وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے لیے آ رہے ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے. ہم پیسفل لوگ ہیں، پیس لور ہیں. پروگرام کے آخر میں یہ کہوں گا، پاکستان ہماری جان ہماری شان، سب سے پہلے پاکستان. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.